अस्सलाम वालेकुम साथियों, कल शाम एक टॉक रिकॉर्ड की और अपलोड की। आज वर्किंग डे है, सुबह सुबह कंप्यूटर पे आए हैं और कमेंट्स ही पढ़ रहे थे, तो हमारा दिल किया कि हम एक और टॉक रिकॉर्ड करें। अब पता नहीं कितनी लंबी होती है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह पिछली और अगली जनरेशन्स में एक गैप था, उसी तरह बाहर के माशरे के पले बढ़े बच्चे में और पाकिस्तान के बच्चे में है, या इन दोनों माशरों की सोच में है। हमें ऐसा लगा कि बाज़ लोग अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान होते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी या अपनी ज़िंदगी के दायरे से बाहर निकल के सोचते ही नहीं हैं। जैसे अभी किसी ने लिखा कि अनहैप्पी मैरिज में कोई क्यों रहे। ये एक इतना मुश्किल सवाल है हमारे माशरे की औरत के लिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो अपने माशरे को आगे रख के करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि अनहैप्पी है औरत तो छोड़ दे आदमी को, फिर क्या होगा? फिर वो लड़की कहाँ जाएगी? वो जाएगी अपने घर। उसके माँ बाप जो हैं बहुत हद तक वो ज़िम्मेदार होते हैं उस घर को उजाड़ने के। हमने देखा है, हमने अपने आसपास भी लोगों में देखा कि ज़रा सा भी अगर हस्बैंड ने कुछ किया या ससुराल ने कुछ किया या मियाँ जो है वो किसी चीज़ को नापसंद करता है और बच्ची जो है वो अपने घर में बताती है, तो माँ फ़ौरन कहती है छोड़ दे इसको। वालिद साहब जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं अपने 60s में पाकिस्तान में और बैठ जाते हैं बेटे के सर पे। वहाँ आ जाती हैं भाभियाँ। वालदा साहिबा जो हैं वो अपनी बहू के साथ एक बैटल में लग जाती हैं। एक तलाक याफ्ता बेटी जो घर बुला के उन्होंने बिठाई होती है, फिर जब वक्त की नज़ाकत को वो देखते हैं कि बस जिम्मेदारी अदा करनी है, यानी कि उसको गर्क करना है बच्ची को लिटरली, कि कोई मिल जाए कोई ले जाए, खुदा के वास्ते बोझ हल्का हो हमारे कांधों का। ये है वो छुटछुटा जिसको प्रमोट किया जाता है कमेंट्स में यहाँ पर कि अनहैप्पी है तो छोड़ दे। वो बच्ची जो मुल्क से बाहर बैठी है, किसी और ज़मीन पे है, उसके पैर ज़मीन पे हैं, उसको हुकूमत सपोर्ट करेगी। अगर वो अनहैप्पी है, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो किसी अब्यूज़ का शिकार होती है, वो कल की छोड़ती आज छोड़ दे, उसको रोटी तो मिलेगी, उसको इज्जत भी मिलेगी, उसको छत भी मिलेगी। हमारे मुआशरे की औरत क्या करेगी? इंडिया की, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नेपाल की, ये जो सारे ममालिक हैं, इसमें तो औरत ने पिसना ही पिसना है। उसके लिए घर नहीं है, उसके लिए छत नहीं है। चलें उसके वालिदैन जो हैं वो अमीर कबीर भी सही, उसको सारी ज़िंदगी रख के रोटी भी खिला लेंगे, आखिर बाप का साया सर से उठ जाएगा। आखिर माँ ने गुजर जाना है, एक दिन छोड़ जाना है उसको अकेला। क्या होगा? दूध वाला ही अंदर आने को करेगा, माली से ही डरने लग जाएगी, चौकीदार का ही नहीं पता होगा कि उसकी नीयत किस वक्त उस पर ख़राब हो जाए। ये है वो माशरा। तो ये रियलिटीज़ हैं, बिटर रियलिटीज़ हैं। ये ऐसे मामलात हैं जो कोई ओपनली बयान करेगा भी नहीं। ये हैप्पी अनहैप्पीनेस के सिलसिले जो हैं ये वहाँ नहीं चलते हैं, वहाँ तो रोटी का सवाल है। तो ज़िंदगियाँ बाहर की ज़मीन पे खड़े होकर और तरह की हैं, और हमारे माशरे की और हमारे दुनिया की जिससे हम बिलोंग करते हैं वहाँ पर और तरह की हैं। ये जो सिलसिले हमें चलते हुए वहाँ पर दिखाई देते हैं, बाहर बैठा हुआ इंसान उनकी इंटेंसिटी को, उनकी शिद्दत को महसूस नहीं कर सकता है। ये जज्बाती फैसले नहीं हुआ करते हैं। तो खुदा के लिए जिन बच्चियों के वालिदैन अपनी बच्चियों को आज ये कहते हैं छोड़ दे इसे, तो वो अपनी अकल से भी काम लें, अपनी समझ से भी काम लें कि उनका फ्यूचर क्या है। वो वही है जो हमने बताया है। तो छोटी छोटी बातों पर कोशिश करें कि आपका घर ख़राब ना हो। आप हद्दुल वसा कोशिश ये करें कि आप बसें। अगर एक बच्ची की अपने वालिदैन के साथ कम्युनिकेशन है, वो बातचीत कर सकती है, तो उसके वालिदैन उसके ख़यालात को, उसके जज्बात को, उसकी पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखेंगे, उसकी बात को कंसिडर करेंगे। ये सारे मामलात के नापसंदीदगी की शादियाँ जहाँ वो नहीं चाहती वहाँ ब्याह जाना, ज़बरदस्ती के ताल्लुक़ जब हैं, जब मोहब्बतें बीच में से उठ जाती हैं और मुआशरा सर पे सवार हो जाता है कि दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा। हाय 26 साल की लड़की हो गई, अभी तक रिश्ता नहीं हुआ। ये जो अम्माएँ घर में आया करती हैं, पुप्पी वैसे ही बदनाम है। हम साफ अल्फाज में कहेंगे। हमारी जो इतनी शुस्ता ज़ुबान है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन अल्फाज का इल्म नहीं है, बस ये है कि हम वो कहते नहीं, हम बोलते नहीं। साफ अल्फाज में उनको कुटनियाँ कहा जाता है जो घर में आती हैं इस किस्म की बातें करने। और गलती किसकी है? गलती आकर बोलने वाले की नहीं है।
غلطی اس گھر والے کی ہے جس نے اسے اندر آنے دیا اور بیٹھنے دیا اور ایسی بات کرنے دی اور اس کے ساتھ تعلقات رکھے جو اس قسم کی باتیں کرتا تھا، ادھر ادھر پھیلاتا تھا اور آپ کو سنا کے جاتا تھا اور آپ کو ایک پریشر میں ڈالتا تھا کہ آپ اپنی بچی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں، اور پھینک دی جاتی ہیں. تو یہ باتیں، یہ سوفسٹیکیٹڈ باتیں، یہ ہیپینس اور انہیپینس، واٹ اباؤٹ مائی ہیپینس، یہ باہر کے معاشرے میں کھڑی ہوئی بچی بولتی ہوئی یا بچہ بولتا ہوا تو اچھا لگتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ چھوڑ بھی دے گا تو کوئی نہیں، اس کا گزارا ہو جائے گا. اس عورت کو ہم صاف کہتے ہیں نہیں چاہیے باہر کے معاشرے میں، جو پاکستان سے آنے والی بچی ہے، جو انڈیا سے آنے والی بچی ہے، جو کسی ایسے ملک سے آنے والی بچی ہے جو اپنی ہی زنجیروں میں آپ جکڑی ہوئی ہے، اسے نہیں چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے پٹے. اسے چاہیے کہ وہ کھڑی ہو اور نکال کے باہر پھینک دے اس آدمی کو اپنی زندگی سے جو اس قسم کا ایبیوزو ہے. لیکن یہاں پر اس پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہوئے ہمیں بہت حد تک احساس ہوا کہ باوجود اس کے کہ ایک عورت بہت بریو ہے، ایک عورت ایسا سٹیپ لیتی ہے، ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اس ظلم کے خلاف جو اس پر ساری زندگی ہوتا رہا ہے. باہر کی دنیا میں آ کے ہم پہلے یہاں حکومت کے اداروں کے، آسٹریلین حکومت کے، گورنمنٹ کے انٹرپریٹر تھے. ہم نے بہت سال یہ کام کیا ہے، لیکن بعد میں زندگی اتنی مصروف ہو گئی کہ ہم پھر وہ کالز نہیں لے سکتے تھے، ہم وہ کام نہیں کر سکتے تھے. ہم نے حکومت کو کہہ رکھا تھا کہ ہم جائیں گے کہیں نہیں انٹرپریٹ کرنے کے لیے، فون پہ ہم سے جو خدمت ہوتی ہے لے لو، ہم کرنے کو تیار ہیں. تو ہم وہ کر دیا کرتے تھے. اور اس میں جو ہم کہانیاں سنتے تھے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ کتنے فیصد خواتین اور کتنے کپلز جو باہر آتے ہیں آ کر طلاق لے لیتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ آدمی جو ہے وہ ایبیوزو تھا، آدمی نے بیوی کو قتل کرنے کی کوشش کی، مار دینے کی کوشش کی. اس کو عادت پڑی ہوتی ہے، اسے عادت پڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس بیٹے نے اپنے باپ کو ساری زندگی یہی دیکھا کرتے ہوئے کہ وہ ماں کو مارا کرتا تھا، وہ اسی طرح بیوی کو مارا کرتا تھا. اس کی تربیت اس ماں نے کیسے کی؟ ماں کا کام تھا کہ ایک اچھا بیٹا بنا کر اپنے گھر سے نکالتی، لیکن ماں نے اس کو بدلہ لینے کے لیے پیدا کیا. تو قصور کس کا تھا؟ قصور ایک عورت کا ہی تھا جو ساری زندگی اپنے شوہر سے پیٹی، اور اس نے ایک ایسا بیٹا پروان چڑھایا جو اپنی بیوی کو مارنے والا تھا. تو ہم نے یہاں جو ہم مائیں کے کلپس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، حقوق و فرائض کے کلپس اپلوڈ کیے ہوئے ہیں، اس میں یہ سارا سائیکل سمجھایا ہے، بتایا ہے. ہمیں بعض اوقات پتہ ہی نہیں لگتا ہے اپنی زندگیوں میں، اپنے دائروں میں، کہ ہم کبھی ان دائروں سے باہر قدم رکھ ہی نہیں سکے تھے. ہم وہیں کے وہیں رہے. جیسی ماؤں نے ہمارے شوہر پیدا کیے تھے جو ہمیں مارا کرتے تھے، ہم بالکل ویسی ہی مائیں ہیں آج بھی جو ایسے ہی بیٹے پیدا کر رہی ہیں جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں. یہ سائیکل نہیں ٹوٹا ہے. تو یہ چیزیں تو ہوتی ہی رہیں گی، یہ چیزیں تو چلتی ہی رہیں گی، سوائے اس کے کہ اویئرنیس پیدا ہو، سوائے اس کے کہ ہم اس سائیکل کے خلاف آواز اٹھائیں، سوائے اس کے کہ ہم اس سائیکل کو بریک کریں، سوائے اس کے کہ ہم شوہر سے پٹ کے اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر شام کو بات کریں. ہم نے اپنے کلپس میں یہ بات بارہا کہی ہے اپنے ساتھیوں کو کہ آپ بچے سے بات کیا کریں، آپ بچے کے پاس کچھ دیر بیٹھیں. آپ جس قسم کے میس میں بھی اس وقت ہیں، جس قسم کے ہیل میں بھی اس وقت ہیں، جتنا ہی برا سسرال کیوں نہیں ہے، ساس کیوں نہیں ہے، نندیں کیوں نہیں ہے، بچوں کا باپ کیوں نہیں ہے، آپ نے شام کو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہوا غلط تھا، یوں نہیں، یوں ہونا چاہیے تھا. آپ نے اپنے بچے کے ذہن میں یہ باتیں نقش کر دینی ہیں تاکہ جس وقت وہ اپنی ایک پریکٹیکل زندگی میں آئے اس کے دماغ میں وہی ریکارڈ چلے جو آپ نے بتایا ہے. وہ سنے گا، وہ سمجھے گا. ہمارے ہاں عورت کیا کرتی ہے؟ رونے بیٹھ جاتی ہے، ظلم کا شکار بن جاتی ہے، ادھر بتائے گی ادھر بتائے گی. اس کو اپنی بدحواسی میں یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ جس کو وہ بتا رہی ہے اس کا سجن ہے بھی کہ نہیں. یہ بہت کامن پریکٹس ہے ہمارے ہاں کی کہ ٹکا بوٹی کھانا، کہ اس کی بات سنی، اس کی بات سنی، ادھر کی ادھر کی. کوئی آپ کا ہمدرد آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے. یہاں پر بہت سے لوگ ہیں ہمیں لکھ دیتے ہیں. تو ہم میں سے بلا شبہ کمزور کوئی بھی نہیں ہے، پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی ایبیلٹیز کو استعمال کیا، کچھ لوگوں نے نہیں کیا. کچھ لوگوں نے زندگی کو آگے بڑھ جانے دیا اور کچھ لوگ زندگی کے ساتھ دوڑنا سیکھ گئے. تو باہر کا رہنے والا جو ہے، باہر زندگی گزارنے والا جو ہے، وہ ان مجبوریوں کو کبھی نہیں سمجھے گا.
نہ ہی کسی کی یہ جرت ہے یا ہمت ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے معاشرے کے یہ ڈارک پہلو دکھا سکے. ہم تو عزتیں بنائے بیٹھے ہیں باہر, ہم تو سیٹ بیلٹیں باندھ کے یہاں گاڑیوں میں جاتے ہیں. ہم تو بچے کو 2 سال 2.5 سال تک بیبی سیٹ میں بٹھاتے ہیں. بچہ ایسے گاڑی میں بٹھایا نہیں جاتا. ہمارے ہاں کے بچوں نے وہاں پر رکشے میں بیٹھا ہوا انسان نہیں دیکھا ہوا کہ وہ کس طرح بیٹھا ہے. پتی پتی ڈنڈیاں ہوتی ہیں میٹل کی جنہیں ہم پکڑ کے بیٹھتے ہیں. کوئی ذرا سا کسی گاڑی کا دھکا لگ جائے تو رکشہ پتہ نہیں کس سمت کو کھڑا ہو جاتا ہے. تو وہاں کی میرڈ لائف بالکل اسی طرح ہے, اور اس میں فرق بھی بالکل بیبی سیٹ کا, کار کی سیٹ بیلٹس کا اور رکشے اور موٹر سائیکل کا ہے. یہ باتیں باہر کا رہنے والا نہیں سمجھ سکتا ہے جو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں. یہ تو صرف وہ سمجھے جس پر بیتے, جس نے وہ معاشرہ دیکھا ہو, جس نے وہ سائیکل دیکھا ہو. ہم یہاں پر اسی لیے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ یوں تھا, ایسی زندگی تھی, یہ ہوا کرتا تھا, یہ ہو رہا ہے, یہ زمانے یہ ہیں, وہ زمانے وہ تھے. اور جس کے تھرو بھی زندگی میں ہم گزرے, ہم نے چاہا کہ ہم بہادری سے گزریں, ہم نے چاہا کہ ہم ہمت سے گزریں, ہم نے چاہا کہ ہم اس چیز کو بہتر بنانے کی کوشش تو کریں. ہم نہ بھی بنا سکے تو کوئی نہیں, ہم اپنے ساتھ فیئر رہے کہ ہاں ہم نے ایک کوشش کر لی. تو ہم یہاں بھی یہی کرتے ہیں. ہمیشہ سینسیبل ڈیسیجنز اپنی زندگی کے میک کرنے چاہیے. کبھی انسان کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے. دوسرے کو کبھی بھی اپنے معیار پہ جج نہیں کرنا چاہیے. ہر کسی کی سچویشن, ہر کسی کے حالات مختلف ہوتے ہیں. ہر کوئی اپنے حالات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے. لیکن یہاں پر موٹی موٹی باتیں ہیں. بہت ممکن ہے کہ بہت سے ساتھیوں کو ان سے ایک راستہ ملے, ایک روشنی دکھائی دے, ان کو سمجھ آئے کہ انہوں نے ایسی حالت میں کرنا کیا ہے. ہمارے ہاں کی عورت پٹتی ہے, مظالم کا شکار ہوتی ہے, 10 باتیں سنتی ہے, دکھی ہوتی ہے, کونے میں بیٹھتی ہے. اس کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوتی کہ اس نے اپنے بچے بھی دیکھنے ہیں, اس نے بچوں سے بات بھی کرنی ہے. اس کو بس یہی پتا ہے کہ اس نے آلو گوشت پکانا ہے اور گھر والوں کو فیڈ کرنا ہے, روٹیاں پکانی ہیں اور گھر والوں کو کھلانا ہے, میاں کی خدمت کرنی ہے. بس اسے یہی پتا ہے, اس میں کچھ برا نہیں ہے, وہ 100 دفعہ کرے. لیکن جو منصب, جو مقام, جو ذمہ داری اس کے سر پر خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے اپنی اولاد کی, اس سے وہ اپنی آنکھ بند نہ کرے. اس کا کام ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو وقت دے اور ان کے ساتھ بیٹھے اور وقت بتائے. بہت سے ساتھی یہاں پر لکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہوا تو ہم نے جاب چھوڑ دی. اول تو حکومتیں جو ہیں وہ اتنا ٹائم دیتی ہیں کہ آپ اپنا بچہ پال لیں. آسٹریلیا میں 6 سال کا بچہ ہونے تک ماں کو پیسے دیے جاتے ہیں, ان لوگوں کو جو سوشل سیکیورٹی پہ ہوتے ہیں یا جو جن کی آمد ایک سرٹن لیول سے کم ہے. 6 سال تک کا جب تک آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا, حکومت آپ کو پیسے دیتی ہے کہ آپ گھر رہیں اور اپنا بچہ پالیں. یہ گوروں کا نظام ہے, یہ عیسائیوں کا نظام ہے, یہ ان کا ملک ہے. ان کو بھی پتہ ہے کہ سب سے اچھی درس گاہ جو ہے بچے کی 6 سال کی عمر تک, جب تک وہ اسکول نہیں جانے لگ جاتا, وہ ماں کی گود ہے. ماں کا اس کے قریب ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کوالیفائڈ مائیں ہوتی ہیں, معاشرے کو, زمانے کو لیڈی ڈاکٹرز کی بھی ضرورت ہے, لائرز کی بھی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے, قابلیت دی ہے تو ضرور کریں, ضرور جاب کریں, لیکن اس کو اپنے بچے کے ساتھ ایڈجسٹ کریں. یا تو آپ کا کوئی فیملی ممبر ساتھ ہو, آپ کی مم ساتھ ہو, آپ کی ساس ساتھ ہو, آپ کے بچے کو دیکھنے والی ہوں, تو بہتر سب سے یہی ہے. بعض دفعہ سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں, ماں ہی ہے جو گھر میں روزی روٹی کا بندوبست کرنے والی ہوتی ہے, تو اس کے لیے تو معاملہ ہی بالکل اور ہے. تو بہرحال باہر کے معاشرے کی سچویشن بالکل اور ہے, پاکستان کے معاشرے کی مجبوریاں بالکل اور ہیں. ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ فیملی کرائسس میں عورت زیادہ سفر کر جاتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ عورت کو اپنا آپ بچانا چاہیے. تو وہ لیسر ایول جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے, وہ مجبور ہے وہ کرنے پہ. آدمی چاہے کتنا ہی برا کیوں نہیں ہے, باہر کے معاشرے میں بھی عورتیں اپنے بچوں کی خاطر بیٹھی رہتی ہیں کہ کل کو کسٹڈی کے لیے ہی اپلائی کر دے گا کورٹ میں کہ بچے چھین کے نہ لے جائے, تو کیا کرے وہ. تو یہ تو جس پہ بیتے وہ جانے. ہم لوگ تو باہر بیٹھ کے صرف بات ہی کر سکتے ہیں. جو شخص پریشانی کا شکار ہوتا ہے یا ہرٹ ہوا ہوتا ہے یا دکھی ہوا ہوتا ہے, ہم اس کا کمنٹ پڑھ کے یہاں پر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ شخص بہت آگے تک نہیں دیکھ پاتا ہے, وہ شخص دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ پاتا ہے. وہ اپنی دکھ اور پریشانی میں اس کی ٹنل ویژن ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. اس کو صرف اپنے حالات ہر سچویشن پہ پورے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ہماری کہانیاں یہاں پر جو ہوتی ہیں ہم عام بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص ہماری سٹوری میں اپنے آپ کو پاتا ہے.
ہماری باتوں میں اپنے آپ کو پاتا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں کوئی کرائسس ہیں یا نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی سوچ کے دائرے کو، اپنی نظر کے دائرے کو اس قدر وسعت دی ہے اور چاہا ہے کہ ہم دیکھ سکیں، ہم اس شخص کے شو میں پاؤں رکھ کے دیکھ سکیں۔ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں دونوں فریقین کی غلطی دکھائی دیتی ہے۔ ہمیں بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ جو شکایت کرنے والا ہے وہ اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے، تو اس کو لڑنے کی بجائے اپنے آپ کو بچانا آنا چاہیے۔ ہر دفعہ، ہر وار کے بعد، ہر جنگ کے بعد جیت آپ کو اطمینان نہیں دیتی ہے، بعض اوقات ہار آپ کو وہ اطمینان بخش جاتی ہے جو کبھی آپ جیت میں نہیں پا سکتے تھے۔ تو کبھی کبھی انسان ہار جائے بس، کیونکہ اس کے لیے شاید وہی بہتر تھا۔ تو کھوٹے سکے کے لیے کیا لڑنا؟ تو یہ تو چند باتیں ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، کیمرہ رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کر سکیں۔ ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ کبھی ایوان بھاگا چلا آتا ہے، کبھی بیٹی کچھ کہنے آ جاتی ہے، کبھی کچھ، تو ذہن بھی کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ انسان اکیلا ہو، بیٹھا ہو، سوچ کے دھارے کو ایک طرف کو لے کے جائے۔ یہ دیکھیں، سن رہی ہیں آپ کا آواز؟ یہ چاکلیٹ کھلوا کے کھا کے گئے ہیں، تو ہم نے کیا بولنا اور کیا ڈسکس کرنا۔ لیکن بہرحال اپنی سی کوشش کرتے ہیں، محبتوں کے یہاں سلسلے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میسج جو ہے وہ زمانے کو دے دیں، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے دکھا دیں۔ بہت سے ساتھی ہیں باہر بیٹھے ہوئے، ماں باپ سے دور بیٹھے ہوئے، بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کوئی بڑا نہیں ہے جو انہیں بتا سکے کہ انہیں ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، کس طرف کو قدم اٹھانا چاہیے۔ تو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کہ ہم کسی کے لیے بنا دیں کہ وہ ایسے کرے یا ایسے کرے، وہ تو ہم نہیں کر سکتے، نہ بتا سکتے، لیکن بہت سے مسائل کا حل یہاں پر آپ کو، جب آپ یہ کلپس عام طور پہ جو ہم بولتے ہیں سنیں گے تو ملے گا، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں آپ کے لیے صحیح راستہ کیا ہے یا آپ کو اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے۔ نانی جان جیسے کہا کرتی تھیں کہ ماں باپ جو ہیں وہ کھاد بن جاتے ہیں بچوں کے لیے، تو ہم لوگوں کا انجام یہی ہے، ہم نے کھاد بن کے آخر ان کی جڑوں میں پڑ جانا ہے جس سے کہ وہ تناور درخت بن سکیں۔ تو اپنی ذات کو انسان پیچھے ڈالے اور اپنے آپ کو، اپنے دکھ کو ایک دل کے الگ خانے میں رکھے اور اپنی ذمہ داریوں کو دماغ کے الگ خانے میں۔ وہ کبھی یہ نہ بھولے کہ اس کی سچویشن یا اس کے مسائل یا اس کا دکھ اول آتا ہے، اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ بہت سے اور لوگ بھی منسلک ہیں، اس سے بہت سی اور جانیں جڑی ہیں۔ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں اور وہ ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو ہر شخص اپنی ایک جگہ رکھتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ کچھ رشتے، کچھ تعلق اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے ہیں، وہ خون کے ہوں یا نہ ہوں، تو ان کی پاسداری کے لیے انسان ہمت سے کام لے، اپنے لیے نہ بھی صحیح۔ جو ماں کا رشتہ ہے وہ بلا شبہ ایک موت چاہتا ہے کہ انسان اپنے جذبات، اپنا دکھ، اپنا غم، ہر چیز پیچھے ڈال کر اپنی ذمہ داری کو آگے رکھے۔ تو ماں یہ نہ سوچے اس پر کیا بیتی، اس پر کیا گزری، اس کے حالات کیسے تھے۔ اس نے اپنی اولاد بنا جانی ہے، اس نے وہ غلطیاں، وہ ظلم جو اپنی زندگی میں سہے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو اویئرنیس دینی ہے۔ اور ایک اچھے معاشرے کی بنا جو ہے وہ صرف یوں ہی رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کی گود سے جو بچہ معاشرے میں کل کو نکل کر پھلے پھولے گا وہ ایک بہتر انسان کے طور پر باہر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمت دے، حوصلہ دے، طاقت دے، سوچ کو وسعت دے، سب کی مشکلیں آسان کرے۔ بعض اوقات مشکل اتنی بڑی ہوا نہیں کرتی ہے جتنی کہ انسان اسے بنا لیا کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔